अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आप लोग सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है पेज नंबर 27 यानी कि सफ़ा नंबर 27 पे दारुल उलूम देवबंद 1866। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है। इससे पहले हम सिंध मदरसतुल इस्लाम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं और इंशाल्लाह आज हम अपना मशक़ी काम मुकम्मल करने की कोशिश भी करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, मैंने 2 टॉपिक के नेम्स लिखे हैं और उसके बाद मैंने मशक़ी काम यानी कि आपके एक्सरसाइज का काम जो है वो दर्ज किया है। ठीक है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, यानी कि खाली जगह आ रही हैं और सही जवाब पर निशान लगाइए और कॉलम जी में सही जवाब लिखिए। मैंने ये काम आपके लिए बोर्ड पर कर दिया है। बच्चों, इस काम को करने से पहले आप जो है पहले 2 टॉपिक मुकम्मल कर लीजिए। पहला टॉपिक है दारुल उलूम देवबंद। 1857 में बच्चों इसके जब इनकलाबी वाक़यात के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो मुखालिफत और ख़दशात का सामना करना पड़ा, तो एक मुत्तहिद जज्बे और इदारे के साथ एक ऐसे इदारे की बुनियाद डाली गई जो पूरी मिल्लत के लिए एक उम्मीद की किरण और हिदायत का मरकज़ साबित हुआ। ठीक है बच्चों, ये इदारा दारुल उलूम देवबंद था, जिससे 1866 में ज़िला सहारनपुर के शहर देवबंद में कायम किया गया, जो दिल्ली से चंद मील के फासले पर वाक़या है। इसे देवबंद भी कहा जाता है। ये बरतानवी हुक्मरानों की मगरबी अंग्रेज़ी तालीम के जवाब में कायम किया गया था। ठीक है, यहाँ निसाब के तौर पर दर्स निज़ामी राइज था, लेकिन जो तलबा अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करना चाहते थे इन्हें वो भी फराहम की जाती थी। मुख्तलिफ़ शोबों जैसे कि कानून, तिब, मजहबी तालीम, ख़ताती और फ़नून के लिए देवबंद मदरसे ने अपने इंतज़ामात और सहूलियात में तोसी की हुई थी। ठीक है बच्चों, चुनांचे कुतुब खाना, मस्जिद, इकामत गाहें और इसके अलावा बावर्ची खाने और इंतज़ामी इमारत भी तामीर की गई थी। बच्चों, दारुल उलूम के बानियों में अपने वक्त के मौरूफ़ उलमा मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और हाजी सैयद आबिद हुसैन शामिल हैं। दारुल उलूम के निसाब में तालीम उर्दू में दी जाती थी, लेकिन साथ अरबी और फ़ारसी ज़ुबानें भी साथ ही साथ सिखाई भी जाती थी। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका जो टॉपिक है 28 से लेकर 29 तक, यहाँ पे 2 टॉपिक आते हैं। ये आप लोगों ने घर में इसको पढ़ना है, इसकी रीडिंग करनी है और इसके मुख्तलिफ़ पॉइंट्स निकालने, अहम नकात निकालने हैं और अपनी कॉपी पे जो है वो लिखने हैं। ठीक है, रफ़ कॉपी पे आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह स्कूल खुलने के बाद ही आपका काम चेक किया जाएगा। ठीक है, रफ़ कॉपी पे आप ज़रूर करिएगा। अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो है इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर 1913। आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉलेज भी लिखा है, यूनिवर्सिटी भी लिखा है। तो बच्चों पहले ये इस्लामिया कॉलेज जो था एक कॉलेज था, ठीक है, लेकिन उसको फिर 60 साल बाद जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो अता किया गया था। बच्चों, इस्लामिया कॉलेज खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर का एक तारीख़ी और नामूर तालीमी इदारा है, जिसकी बुनियाद अक्टूबर 1913 में नवाब साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम और उस वक्त के सूबाई चीफ़ कमिश्नर सर जॉर्ज रूस किबल ने रखी थी। बच्चों, इस इदारे का मरकज़ी मकसद इस इलाके के नौजवानों के लिए मयारी तालीम का क़याम था। इस इदारे के जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से पहले, ठीक है, जब ये इदारा नहीं बना था तो इसके इनेकाद से पहले सूबा सरहद जो कि मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में एक ही इदारा था, जिसे यह कहा जाता है एडवर्ड कॉलेज, और तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा हिंदुस्तान के दूर दराज इदारों का रुख करने पर इसी वजह से मजबूर थे।
بچوں اسی صورتحال کے پیش نظر علی گڑھ کالج کا دورہ کرنے کے بعد نواب عبد القیوم اور سر جارج روس کی کا ادارہ مستحکم ہو گئے، انہوں نے اپنا ارادہ مضبوط کیا اور یہ طے کیا کہ انہوں نے کالج کے قیام کی تیاری شروع کرنی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کالج کی تیاری شروع کر دی گئی۔ اس میں پشاور اور صوبہ سرحد کے دیگر نامور شخصیات نے بھی حصہ لیا تھا اور مالی امداد بھی کی تھی۔ اور بچوں 1912 میں تعمیراتی کام شروع کیا گیا۔ اسلامیہ کالج پشاور کے پہلے پرنسپل مولانا قطب شاہ تھے۔ یہاں فنون لطیفہ، جدید سائنس اور سماجی علوم میں تعلیم دی جاتی تھی۔ اس ادارے کے قیام کے پیچھے سر سید احمد خان کی کاوشیں اور MAO کالج کا قیام بھی تھا۔ 1950 سے پشاور یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا اور بچوں تقریباً 60 سال بعد اسلامیہ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ عطا کیا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی وصیت میں بھی اس ادارے کے لیے ایک رقم جو ہے مخصوص کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کی جائیداد میں سے اس ادارے کو بھی رقم دی جائے۔ یہاں کے تعلیم یافتہ نوجوانوں نے ملک میں مختلف شعبوں میں اپنا نام بھی روشن کیا تھا۔ یہ ہو گئے ہمارا جو ٹاپک تھا مکمل۔ اب اہم نکات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس پورے چیپٹر کا خلاصہ ہوتا ہے نا ان میں، تو بچوں اس کو ہم لوگ تھوڑا سا سمرائز کر کے اس کا خلاصہ کر کے میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاتی ہوں کہ سر سید نے پہلے ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیم اور سماجی ترقی کے لیے کئی کوششیں کی تھیں۔ انہوں نے تعلیمی کانفرنس میں حصے لیے اور اسکولوں اور یونیورسٹیز کا جو ہے وہ قیام کیا، جس کا ذکر آپ کے پورے چیپٹر میں یعنی کہ پورے سبق میں بار بار کیا گیا ہے۔ سیاسی میدان میں سر سید نے خبردار کیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے مفاد کا تحفظ کرنے والی جماعت بن چکی ہے۔ کتنا بڑا انہوں نے ان کو باور کروایا کہ یہ جو کانگریس ہے صرف ہندوؤں کے مفاد کا تحفظ کرنے والی ایک جماعت بن چکی ہے، اور دو قومی نظریہ بھی انہوں نے پیش کیا تھا، سر سید احمد خان نے ہی پیش کیا تھا۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو سیاسی جدوجہد کا آغاز کرنے میں مدد دی تھی اور تحریک پاکستان کے لیے رہنما فراہم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، سر سید کی کوششوں سے دیگر افراد نے بھی تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ترغیب دی، جس سے ہم لوگ اگر یہ لاسٹ ٹاپک ہم پڑھے سر سید اسلامیہ کالج یونیورسٹی، تو یہ اس کی ایگزامپل ہے کہ سر سید احمد خان کے ساتھ دیگر جو مسلمان اسکالرس تھے انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر تعلیم کو فروغ دینے میں حصہ لیا تھا۔ کچھ ایگزامپلس جو ہیں جیسے کہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی ہے، دیوبند ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، اور سندھ مدرسۃ الاسلام جیسے ادارے آپ لوگ پڑھ چکے۔ ٹھیک ہے، اب بچوں اگر آ جائیے اپنے ایکسرسائز پر، تو سب سے پہلے آپ کی بک میں درج ہے کہ صحیح جواب پر نشان لگائیے۔ بچوں صحیح جواب پہ نشان لگائیے، میں نے بورڈ پہ لکھ دیا ہے کہ صحیح جواب پہ نشان لگائیے۔ نمبر 1 کا جواب کیا ہے، نمبر 2 کا کیا ہے، نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5۔ نمبر 1 ہے 1817، یہ کیا ہے، صحیح جواب ہے، میں نے اس کو لکھ بھی دیا ہے اور اس پہ نشان بھی لگایا ہے۔ دوسرا صحیح جواب ہے ولیم ولسن، ٹھیک ہے، یہ دوسرا صحیح جواب ہے، میں نے اس کو لکھ بھی دیا ہے اور نشان بھی لگایا ہے۔ تیسرا جواب ہے تہذیب الاخلاق، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے لکھا ہے اور اس پہ نشان لگایا ہے، آپ اپنی کتابوں پہ اسی طرح نشان لگائیے۔ ٹھیک ہے، نمبر 4 ہے نمبر 4 بھی میں نے اس کا جواب لکھا ہے اور اس پہ صحیح کا نشان لگایا اپنی کتابوں میں آپ لوگوں نے۔ اسی طرح جو ہے جب آپ مشقی کام کرنے لگیں گے تو آپ نے صحیح جواب پر نشان لگانا ہے۔ نمبر 5 جو ہے حسن علی آفندی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا میں نے نام بھی لکھا ہے اور نشان بھی لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھیے اور خیال سے احتیاط سے کام کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اب بچوں آ جائیے خالی جگہ پر کریں، تو خالی جگہ پر کریں بھی میں نے اسی طرح آپ کے لیے بورڈ پہ جو ہے لکھ دیا ہے کہ نمبر 1 جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس کا جواب کیا ہے۔ نمبر 1 کا جواب ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، نمبر 2 کا جواب ہے صدر امین، نمبر 3 کی بلینک یعنی کہ خالی جگہ ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند، ٹھیک ہے، اور نمبر 4 ہے مولوی
نمبر 4 ہے سر سید احمد خان، کیونکہ جب اردو کے لیے جب کام کیا گیا تھا اور اردو کے لیے جب ان کو ہندوستان میں اردو کو ایک سپورٹ دیا، سہارا دیا، تو وہ کنہوں نے دیا تھا؟ سر سید احمد خان نے دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کا جواب سر سید احمد خان ہے۔ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے کہ مولوی عبدالحق نے جو ہے وہ اردو کا آغاز کیا تھا، لیکن جب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں سوچ سمجھ کے بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان ہی تھے جنہوں نے اردو کے لیے کوشش کی تھی، ٹھیک ہے، اوکے۔ نمبر 5 میں جو بلینک ہے وہ ہے سلطان جہاں بیگم، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 ہے مولوی عبدالغفار، اور نمبر 7 ہے جو آخری بلینک ہے وہ ہے 1866، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی فلم بلینک سے کام مکمل ہوا، آپ نے اپنی جو ہے وہ کتابوں پہ جو ہے وہ اسی طرح کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں آ جائیے، درج ذیل نکات کو صحیح کالم میں درج کریں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال آپ کی اس کتاب میں پیج نمبر 33 پہ یعنی کہ 33 پہ جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کالمز بنے ہیں، کالم الف، کالم بے اینڈ کالم جیم، ٹھیک ہے۔ کالم الف میں جو ہے نام لکھے ہیں، اس کے آگے کالم بے میں مختلف جوابات دیے، اور آپ سے کہا گیا ہے کہ کالم الف کو کالم بے سے ملا کر صحیح جواب لکھیے۔ تو میں نے بلیک بورڈ پہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کالم جیم کے صحیح جواب لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ کالم جیم میں پہلا جواب ہے 1886، ٹھیک ہے۔ کالم جیم کا دوسرا صحیح جواب ہے 1875۔ کالم جیم کا تیسرا صحیح جواب ہے 1920، ٹھیک ہے۔ کالم جیم کا چوتھا صحیح جواب ہے، جو کہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے بانی کا نام پوچھا گیا ہے، تو یہ ہے حسن علی افندی، ٹھیک ہے۔ اور آخری جو ہے نمبر 5 وہ ہے مولوی عبدالغفار، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کا یہ کام مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں جو ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے شارٹ کویسچن آنسر یعنی کہ مختصر سوالات کے جوابات اور تفصیلی جوابات جو ہے وہ مکمل کروائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور جو آپ کو گھر کا کام دیا گیا ہے، ریڈنگ دی گئی ہے، وہ ضرور گھر میں پڑھیے گا، اور اس کے امپورٹنٹ یعنی کہ اہم پوائنٹس نکال کے اپنی رف کاپی میں لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔